बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ सेन। मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ खान। नाजरीन, आज मेरे स्टूडियो में मेरे पैनल में दो गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद अनवर जिलानी साहब जो कि स्किन स्पेशलिस्ट है, और जो मेरे दूसरे गेस्ट हैं डॉक्टर राना ताशफीन साहब जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करूँगा। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी जानिब होगा, अनवर जिलानी साहब, ये बताइएगा कि पी वर्सिकुलर जो डिज़ीज़ है वो क्या है, इसका कितना नुकसान है और क्या इसका इलाज इम्पॉसिबल है, इस हवाले से बताइएगा सर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी, ये फंगल इन्फेक्शन है, मेलासीजिया फरफर इसका कॉजेटिव एजेंट है, और ये 100% क्योरेबल डिज़ीज़ है। ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा होता है, 12 से 24 हफ्ते तक यूजुअली चलता है, और फ्लूकोनाजोल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, और ये 100% एरेडिकेट हो जाती है। ठीक। अच्छा सर, इस हवाले से बताइएगा कि ये सुनने में आया ये छूत की बीमारी है, अगर कोई एक शख्स दूसरे शख्स के साथ बैठता है उठता है, क्या उसको भी हो सकती है? जी, जितने भी फंगल इन्फेक्शंस होती हैं ये छूत की बीमारियाँ ही होती हैं, एक दूसरे से दूसरे लोगों तक ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसमें हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि अपने अंडरवियर गारमेंट्स, अपने टॉवल्स, अपने सारी चीज़ें अलहदा कर लें। अच्छा राना साहब, आप बताइएगा कि बच्चों को सर्दियों में ऐसी कौन कौन सी बीमारियां जो लाहक हो सकती है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाता है, इस हवाले से बताइएगा। शुक्रिया आरिफ। सर्दियों में आपने देखा होगा कुछ मौसमी वायरस होते हैं जो बहुत सारी बीमारियां, जिस तरह फ्लू है, खांसी है, नमूनिया की कुछ इकसाम है, इवन खसरा जैसी बीमारियां भी सर्दियों में आम हो जाती हैं। इसके अलावा कोल्ड जो है, सर्दी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है एलर्जीज़ का। जिन लोगों को एलर्जीज़ का मसला होता है, एस्थमा का, दमे की तकलीफ़ होती है, तो वो भी सर्दी के मौसम में ट्रिगर हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर जिलानी साहब, आप बताइएगा कि जिल्द की कितनी काइंड हैं और कौन कौन सी हैं, और इन जो अक़साम हैं इनको कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो लाहक हो सकती हैं? देखिए, स्किन की मेन तो दो टाइप्स होती हैं, ऑयली स्किन होती है और ड्राई स्किन होती है, लेकिन कुछ लोगों में मिक्स्ड स्किन होती है। टी जोन होता है, कुछ एरियाज़ उसके ऑयली होते हैं और कुछ एरियाज़ ड्राई होती हैं। और ऑयली स्किन्स पे जो यूजुअली बीमारियां होती हैं ना, जैसे फीमेल्स में या मेल में एक ख़ास एज में एक्नी ज़्यादा हो जाती हैं, और ड्राई स्किन में आप देखेंगे जो ही सर्दी आती है ड्राई स्किन मज़ीद ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सिमास, जिनको हम चंबल कहते हैं, वो बहुत कॉमन हो जाती हैं। सर्दियों में डैंड्रफ, जैसे हम आम ज़ुबान में खुश्की कहते हैं, ये बहुत सर्दियों में कॉमन हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ़ सीजन्स में और मुख्तलिफ़ जो स्किन टाइप्स होती हैं ना, इनकी बीमारियां वेरी करती रहती हैं विद वेदर। आप ये बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी खुराक है जो बच्चों को नुकसान दे सकती है, और कौन सी खुराक है जो नुकसान नहीं दे सकती, इस हवाले से हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। आम तौर पे एक बड़ा कॉन्सेप्ट सुनने में आता है सर्दियों में जी, कि बच्चे ने केला खाया तो छाती ख़राब हो गई, केले की वजह से बलगम होती है, केले की वजह से छाती ख़राब होती है। साइंस में कोई अभी तक ऐसा कोई रिसर्च नहीं आई, कोई ऐसे लिटरेचर में नहीं लिखा हुआ, ना किसी किताब में लिखा हुआ है कि केले की वजह से बलगम प्रोड्यूस होता है या उसके साथ। इसी तरह कुछ लोग माल्टों के साथ, देखिए जो वायरसेस सर्दियों के हैं वो सर्दियों में ही आने हैं। इसी तरह माल्टा बेचारा सर्दियों का फ्रूट है तो उसने सर्दी में ही आना है, लोग इसको कोरिलेट कर लेते हैं बाज़ औक़ात। इसी तरह कुछ चीज़ें हैं चावलों के साथ, बज़ाहिर कुछ खुराक ऐसी है जिसको किसी ख़ास शख्स को उससे एलर्जी हो सकती है, जिस तरह एग एलर्जी है, पीनट एलर्जी है। उससे एलर्जी जिस इंसान को है उसे अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा किसी बंदे को बिला वजह ये सारी मुतवाज़िन ग़ज़ाई अज्जा जो हैं इनसे परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको एलर्जी होती है उसको हर दफ़ा वो खुराक लेने से एलर्जी होती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ठीक है, उनके कुछ अलामात हैं, जिस तरह सर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, जिल्द की भी उसमें अलामात आती हैं, उसमें सांस की भी अलामात आती हैं, बच्चे को हाइपोटेंशन हो जाती है। तो ये चीज़ें वैसे बज़ाहिर सर्दियों में कोई स्पेसिफ़िक, हाँ एक चीज़ हम कहते हैं हमेशा बच्चों को, उनके वालिदैन को, कि बाहर की बाज़ार की चीज़ें
اوائڈ کریں، کیونکہ ان میں بہت سارے، آپ ایک باہر کا بنا ہوا بسکٹ بھی خریدتے ہیں تو لیبل کے اوپر کوئی 20 کے قریب اجزاء ہوتی ہیں، وہ کسی ایک اجزاء سے بھی کیمیکلز ہوتے ہیں مختلف، تو ان سے الرجی کا چانس ہو سکتا ہے، تو بازار کی چیزیں بالکل میں اوائڈ ڈاکٹر صاحب کی کریں۔ بات میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ دودھ کے بارے میں ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، اگر پس ہو نا تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی میں اگر دودھ پیتا ہوں تو پس زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ مسکنسیپٹ لوگوں کو اپنا کلیئر کرنا چاہیے، ایسا نہ ہی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور نہ ہی یہ کلینکلی دیکھنے میں آیا کبھی۔ اچھا ڈاکٹر انور صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل جو دور چل رہا ہے، لڑکیاں لڑکے اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ٹیبلٹ کا استعمال کر رہی ہیں، پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں، انجیکشن لگوا رہے ہیں، کیا یہ باڈی کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے؟ اس حوالے سے کیا؟ آج کل جو مارکیٹ میں کریمز ہیں نا، جن کو سو کالڈ بیوٹی کریمز کہا جاتا ہے، ان میں اسٹیرائڈ کا عنصر بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اسکن کے لامحدود سائیڈ ایفیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں فار دا لانگر پیریڈ آف ٹائم۔ انیشلی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جو میں یہ پروڈکٹ یوز کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، رنگت میری فیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ پہلے فیز میں ہوتی ہے، انیشلی ہوتے ہیں، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ انہی پروڈکٹس کی وجہ سے تھننگ ہو جاتی ہے۔ آپ نے اکثر لڑکیوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے ریڈ بالکل منہ سرخ ہو جاتے ہیں، وہ یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اسکن کو بالکل ہی ڈیمیج کر دیتی ہیں، تو جو بلڈ کیپلریز ہوتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی خون کی شرائنیں ہوتی ہیں نا، وہ نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی وہ ہو جاتی ہے، پھر ان میں فوٹو سینسٹیوٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، نہ وہ سورج برداشت کر سکتی ہیں، نہ وہ دھوپ برداشت کر سکتی ہیں، اور پھر اس کو ہم بولتے ہیں اسٹیرائڈ انڈیوس ڈرماٹوسس، پھر ایکنی آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسٹیرائڈ انڈیوس ایکنی آنا شروع ہو جاتے ہیں، تھننگ آف اسکن ہو جاتی ہے، بہت سارے پرابلمس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جتنی بھی یہ پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، یہ ساری کی ساری نان سینس ہے اور ان کو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر تاشفین صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اب جیسا کہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے، سردیاں بھی آ جائیں گی، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے، تو والدین جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، بچوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ان سے پوچھنے کے بغیر اپنا علاج شروع کر دیتے ہیں، کوئی ایسی میڈیسن دے دیتے ہیں جس سے نمونیا ہو جاتا ہے یا باقی ڈیزیز کریٹ ہو جاتی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ ایسے آتے ہیں جن میں اکثر جو ہے وہ 2 سے 3 دن پہلے شروع کوئی بھی بیماری ہوتی ہے نا، آہستہ آہستہ اب پروگریس کرتی ہے اور وہ نمونیا کی طرف اور حتیٰ کہ جان لیوا سٹیج کی طرف جاتی ہے، تو شروع میں 2-3 دن اگنور کر دیتے ہیں یا دیسی کوئی ٹوٹکا لے جاتے ہیں، بعض اوقات زیادہ تر وائرل انفیکشنز خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ بعض اوقات دینا پڑتا ہے۔ جیسے ہی 1 سے 2 دن میں اگر نہیں بچہ امپروو ہو رہا تو آئیڈیلی چیک کروا دینا چاہیے۔ بچے نے دودھ پینا، کھانا پینا کم کر دیا ہے تو فوراً اپنے ڈاکٹر کو لازمی چیک کروائیں۔ سانس میں کوئی تنگی آ رہی ہے، رنگ نیلا ہو رہا ہے، یا دیکھنے میں پتہ لگ جاتا ہے اکثر کہ بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا اریٹیبل ہو جاتا ہے، تو لازمی چیک کروا لینا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے ڈاکٹر صاحب سے دوائی لی تھی، اس سے ٹھیک ہو گیا تھا، تو وہی کاپی پیسٹ کرنا شروع کر دیتے، حالانکہ سیزن کے حساب سے بھی اور دنوں کے حساب سے بھی وائرس بیکٹیریا چینج ہوتے ہیں، اس کے حساب سے اب کلینیشین روز جو مریض دیکھ رہا ہے اسے آئیڈیا ہوتا ہے کہ آج کل کس اینٹی بایوٹک سے ریزسٹنس ہے، کہ وائرل زیادہ آ رہا ہے یا بیکٹیریل زیادہ آ رہا ہے، تو وہ آئیڈیلی جہاں پہ بھی تھوڑا سا بھی ڈینجر سائن آیا ہے تو امیڈیٹلی کانٹیکٹ کر لینا چاہیے اور ڈاکٹرز کو لازمی دکھا دینا چاہیے۔ آپ دیسی ٹوٹکے بھی جاری رکھیں ساتھ ساتھ، اس میں کوئی ہم بالکل منع نہیں کرتے، بشرطے کہ وہ کوئی خطرناک چیز نہ ہو بچے کے لیے، لیکن ساتھ ایلوپیتھک میڈیسن ٹریٹمنٹ لازمی شروع کروائیں۔ ایک اور سیلف میڈیکیشن کو ڈسکریج کرنا چاہیے، بالکل ان چیزوں کی بچے اس لیے کہ بچے برداشت نہیں کر پاتے ہیں، بالکل، اس لیے اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ دیکھیں جو ہم دیتے ہیں خاص طور پہ بچوں میں، ہر ڈرگ کی ایک خوراک ہے، اس کی ایک ڈوز ہے، اس کے ایک سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں اگر زیادہ ڈوز دی جائے۔ سیلف میڈیکیشن سر نے بالکل ٹھیک کہا کہ آج کل جو مختلف بیکٹیریا کی ریزسٹنس آ رہی ہے، مطلب وہ زیادہ تر دوائیوں سے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ پورے ٹائم کے لیے دوائی نہیں ملتی، صحیح ڈوز میں دوائی نہیں ملتی،
اور صحیح دوائی نہیں ملتی جو اس بیکٹیریا کے خلاف کام کرنی ہوتی ہے. لوگ سیلف میڈیکیشن خود بخود کوئی پچھلا نسخہ کاپی کر لیا یا کسی اور سے سنا, نہیں ہمارے بچے کو تو اس سے آرام آیا تھا تو وہ سن کے شروع کر دیا, تو اس کو اوائڈ کیا کریں. اچھا ڈاکٹر انور صاحب, سمپل کویشچنز ہیں, یہ ایک عام سا ایک سوال ہے آپ سے. یہ دیکھا گیا ہے, سننے میں بھی آیا ہے کہ جو 13 سال 14 سال کے لڑکیاں لڑکے ہوتے ہیں جو یعنی بالغ ہونے سے پہلے ان کے منہ کے اوپر, چہرے کے اوپر دانے, چھایاں یہ وغیرہ کریٹ ہو جاتی ہیں, یہ لاجک کیا ہے, یہ کون سی بیماری اور کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ہارمونل ڈیزیز ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ پہ چینجز آنا شروع ہوتی ہیں نا تو آپ کے چہرے پہ سبیشیس گلینڈز ہوتے ہیں. تو فیمیل ہے یا میل ہے, جو ہی ہارمونل چینجز آنا شروع ہوتے ہیں نا وہ سبیشیس گلینڈز ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ سیبم زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں. تو ایک بیکٹیریا ہے, اس کی وہ فیوریٹ غذا ہے, اس بیکٹیریا کا نام ہے پی ایکنیز. وہ جب کھانے آتے ہیں نا اس کو, سیبم کو, تو وہ پھر اپنی انفلامیشن کرتے ہیں. تو جب وہ انفلامیشن کرتے ہیں تو پھر ایکنی کی صورت میں وہ ایرپٹ ہوتے ہیں, مختلف شکلیں ہوتی ہیں. وہ پیپیولز بھی ہو سکتے ہیں جن میں پس ہوتی ہے, وہ پسٹولر بھی ہو سکتے ہیں, وہ وائٹ ہیڈس بھی ہو سکتے ہیں, وہ بلیک ہیڈس بھی ہو سکتے ہیں, وہ مختلف طریقے سے پریزنٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر تاشفین صاحب, یہ بتائیے گا کہ فورن کنٹری میں ہوتا ہے کہ جب سی سیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں ایک ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں بچوں کے جو کہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, کیا ہمارے پاکستان میں بھی یہ چیز ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال. میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں اویئرنیس دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آئیڈیلی سی سیکشن اگر کسی کو نہیں پتہ تو وہ آپریشن کر کے جو بچہ نکالنے کا عمل ہے اس کو سی سیکشن بولتے ہیں. تو آئیڈیلی آبویسلی کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن ہوئی ہوتی ہے یا رسک فیکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے سی سیکشن کیا جاتا ہے. تو ایسے کنڈیشن میں اس پروسیجر کے دوران لازمی ہر برتھ پہ ایک پیڈیاٹریشین آن سپاٹ موجود ہونا چاہیے ریسسیٹیشن کے لیے, ایویلویشن کے لیے. اس سے نیونیٹل مورٹیلٹی, ڈیتھ ریٹ بہت کم ہو جاتا ہے, اور انفینٹ مورٹیلٹی بھی بہت کم, اور لانگ ٹرم موربیڈیٹی کا چانس بہت کم ہو جاتا ہے. کیونکہ بچوں کے پاس پیدائش کے فوراً بعد کچھ منٹ کا ٹائم ہوتا ہے, اگر اس منٹ کے اندر اسے ریکوائرڈ میڈیکل اٹینشن نہ ملے تو دیر پا نقصان ہو سکتا ہے اس کو. جیسے ہائپوکسیا کی وجہ سے برین ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے, برین ڈیمیج ہو سکتے ہیں, وہی برین ڈیتھ آئندہ کے لیے بچے اپاہج ہو سکتے ہیں. یہ ٹرینڈ آپ نے پوچھا تو لاہور میں تو میں نے دیکھا تھا کافی زیادہ ٹرینڈ ادھر عام ہو گیا ہے. ساؤتھ پنجاب میں ابھی آہستہ آہستہ آ رہا ہے, جو اچھے ہسپتال ہیں وہ کر رہے ہیں اس کو, لیکن پیریفری پہ دیہات وغیرہ میں تو کانسیپٹ نہیں ہے ابھی. شہروں میں بھی کچھ جگہوں پہ انفارچونیٹلی ابھی کانسیپٹ یہ ہے کہ لوگ بھی اصل میں وہ گھبرا جاتے ہیں تھوڑا سا. ہم ہیں زیادہ اکانومی ڈرائیو نیشن, کاسٹ افیکٹونیس کی وجہ سے وہ ایک ہزار کا یا پیسوں کا کی وجہ سے نا, وہ آبویسلی آپ کو جب پیسے کم کرنے پڑیں گے تو وہ ایک ایک کر کے, اور ڈاکٹرز کی تعداد کم کر دیتے ہیں, میڈیکل فیسلٹیز کی تعداد کم کر دیتے ہیں, صاف ظاہر ہے پھر وہ. لیکن آئیڈیلی اٹ از ریکمینڈیڈ کہ ہر آپریشن کے ساتھ پیڈیاٹریشین, بچوں کا ڈاکٹر وہاں موجود ہونا چاہیے ریسسیٹیشن کے لیے, اور فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر تاشفین کی زبانی سنا کہ سی سیکشن جب ہوتا ہے تو وہاں جو بچوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, ان کا ہونا وہاں لازمی ہوتا ہے, کیونکہ کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم وہاں کریٹ ہو جاتی ہے. فورن کنٹری میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے سی سیکشن ہوتے ہیں وہاں ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب کی زبانی یہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاکستان میں یہ چیزیں ہیں صحیح, لیکن جو چھوٹے شہر ہیں یا جیسے کہ چھوٹے ہسپتال ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہے, اور ان کا کہنا تھا کہ اس چیز کو اویل کرنا چاہیے اور ڈاکٹر کا ہونا وہاں لازمی ہوتا ہے. جی ناظرین, جیسا کہ ڈاکٹر انور جیلانی اسکن اسپیشلسٹ کی زبانی آپ نے سنا, ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لیزر تھراپی ہے یہ ہمارے ملتان میں بھی ہے اور یہ ان کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ جو لڑکے لڑکیاں اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے مختلف پروڈکٹ کا استعمال کرتی ہیں یا کرتے ہیں, ان کے لیے یہ ایک چیز نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اگر انہوں نے اپنی خوبصورتی کو بڑھانا ہوتا ہے تو کسی ایسے ڈاکٹر سے یا ایسے کسی ماہرین سے
اپنا کانٹیکٹ کریں، ان سے پوچھیں کہ ہم اپنے چہرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میرے پینل میں دوسرے گیسٹ تھے، ڈاکٹر تاشفین رانا صاحب جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے بچوں کے حوالے سے بتایا کہ اب سردیوں کا موسم آ رہا ہے، سردیوں کے موسم میں والدین کو چاہیے کہ بچے کا جو سر ہے وہ ڈھانپ کے رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، ہینڈ واش کریں، اور جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں تاکہ بچے اس بیماری سے کم بچ سکیں۔ ناظرین، ہیلتھ کے نئے ایشو کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک عارف اشرف جتوئی صاحب کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔